शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लम की बारगाह में जो वजह तख्लीक कायनात है। नाजरीन, रमज़ान ट्रांसमिशन आओ फलाह की तरफ की पहली एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट खुबैब ज़फ़र। फलाह, दिन में 10 मरतबा हमें फलाह की तरफ बुलाया जाता है। फलाह मतलब कामयाबी, वो कामयाबी जो इंतज़ार करती है कि मेरा समेटने वाला कब आएगा और मुझे समेटेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमारे पास हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं दो। प्रेसिडेंट पीआईसी मिस्टर आकिब दानियाल, ये एमडी हैं आईटीवीएन के और सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन हैं, लाइफ कोच हैं। तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि आज के टॉपिक के बारे में ये क्या कहेंगे। बहुत शुक्रिया खुबैब, आपने मुझे आज इस मौजू पे इनवाइट किया और बुलाया मेरे व्यूज़ जानने के लिए। बहुत मेहरबानी आपकी। जैसा कि आपने पहले अपने ज़िक्र में बयान कर दिया कि फ़लाह क्या होती है, फ़लाह का मतलब क्या है, वो आप बता चुके हैं। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं आपको फ़लाह का वो पहलू बताऊंगा जो सोशली हमें अडॉप्ट करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हकूक़ल्लाह जो है वो माफ़ कर सकता हूँ, हकूक़ल इबाद कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो हकूक़ल्लाह और हकूक़ल इबाद में जो डिफ़रेंस है वो आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। जिस तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का बोझ उठा के एक मिसाल कायम करते थे अपने हकूक़ल्लाह, तो वो उनके हकूक़, वो तो अल्लाह तो उनसे राज़ी था ना जी, वो तो नबी थे, वो मासूम थे। लेकिन अब बात आ गई हकूक़ल इबाद की। हकूक़ल इबाद में ये था कि वो अपने लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते थे, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसी तरह से हमें तलकीन भी की गई है कि हकूक़ल इबाद पूरे करने चाहिए। अगर हम इस हकूक़ल इबाद को पूरे करते चले जाएंगे तो मेरे ख़्याल से फ़लाह का जो पहलू है, फ़लाह का जो अंसर है वो पूरा हो जाएगा। फ़लाह का एक जो नाम है, जिस तरह हम अगर अपने भाई के साथ, आपने बयान किया था अपने ज़िक्र में कि अपने भाई के साथ फ़लाह करनी है, हम अगर फ़लाह करेंगे अपने भाई के साथ तो वो हकूक़ुल इबाद पूरे होंगे। जो हकूक़ुल इबाद पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक फ़लाह की तरफ गामज़न होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर हमें अल्लाह ताला 10 दफ़ा रोज़ाना अपनी बारगाह में बुलाता है, आओ फ़लाह की तरफ, आओ फ़लाह की तरफ, आओ फ़लाह, हैया लल फ़लाह। तो वो भी एक सदा होती है खुदा की तरफ से। खुदा के बंदे आपको बुलाते हैं, खुदा के बंदों को अल्लाह ने भेजा हुआ है मुअज़्ज़िन बना के। वो बताते हैं कि अब आपने इस रास्ते पे चलना है, इस सिरात मुस्तकीम पे चलना है, आप फ़लाह पा जाएंगे। हम रोज़ाना नमाज में पढ़ते हैं अलहम्दु शरीफ, उसके अंदर जो है ना वो हम कहते हैं कि हमें उनके रास्ते पे चला जिन पे तूने अपना इनाम किया था। वो फ़लाह पाने वाले लोग हैं जिन पे इनाम किया था। तो बहुत बेहतरीन सा एक मौजू, बहुत बेहतरीन सी एक काविश आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट की, हम सब ने मिल के इसको बनाया। हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो फ़लाह का है। तो मैं खुबैब भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि हम एक क्वेश्चन, हम अपने ऑडियंस को मुखातिब करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि क्या हम हकूक़ल इबाद पूरे किए बगैर फ़लाह पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरा जो यकीन है कि अगर मेरा एक फ़र्ज़ है तो वो दूसरी किसी बंदे का हक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम किसी का हक पूरा, किसी का जो है वो उसके हकूक़ुल इबाद को पूरा करते हुए हमें अपने फ़र्ज़ की अदायगी भी करनी पड़ती है, जो कि एक इबादत है, ठीक है। तो जब हम किसी के हक को जो है वो पूरा करते हैं, किसी को हक देते हैं उसका, तो हम फ़र्ज़ पूरा कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन, बहुत खूबसूरत बात। मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ। अब सुनिएगा, ज़ीशान भाई हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से हमने फ़लाह के इस अंसर को, फ़लाह के इस पहलू को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, आओ फ़लाह की तरफ, अल फ़लाह वर्ड पे, ताकि हम लोगों को फ़लाह की बातें बता सकें, उनको भलाई की बातें बता सकें। बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट हम फ़लाह के काम कर सकें। काम फ़लाह के क्या कर सकते हैं? काम फ़लाह के ये कर सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है आमिर शाह, उसको हम बुलाते हैं, आमिर भाई आप फ़ोटो शूट करते हैं, ठीक है। आप जब फ़ोटो शूट करते हैं तो
اب کہنے کو تو ایک کام ہے کہ وہ فوٹو شوٹ صرف شادی میں ہوتا ہے، لیکن اب اس کا جو مقصد ہے فلاح والا، اس کو پروڈیوس کرنا ہمارے اپنے اینڈ پہ ہوتا ہے. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں عامر بھائی آئیں کچھ دین کی باتیں کریں، کچھ آپ کے کیمرے سے کچھ ایسی شوٹنگ ہو جس کا ثواب جو آپ کو تا قیامت ملتا رہے. ٹھیک ہے، تو میں اسی طرح سے لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے ہر کاروبار میں، اپنی ہر چیز میں فلاح کے لفظ کو، فلاح کے عنصر کو لے کے آئیں. لوگ ماشاءاللہ سے آج میں نے دیکھا باہر افطاری کے ٹائم بہت سارے لوگ خیرات کر رہے تھے. کووڈ-19 کا دور ہے اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے دسترخوان ویران ہوتے ہیں. اللہ ایسی وبا سے ہمیں محفوظ رکھے. سب سے پہلے تو سب لوگ اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگیں، یہ ہماری آزمائش ہے. تو پارسل دے رہے تھے تو وہ بھی لوگوں کی ایک فلاح ہے، لوگوں کا ایک جذبہ ہے. اس مہینے کے توسط سے غریب لوگوں کو جن کو روزگار نہیں ملتا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آئیں، آگے بڑھیں، بھلائی کے کام کریں، اللہ کو جو پسند ہیں وہ کام کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. اگر عزت و تکریم چاہتے ہیں تو اللہ کے لوگوں کی عزت و تکریم کریں. آپ کو خود بخود اللہ جو ہے نا وہ عزت سے نوازے گا. تو ذل من تشاء تو عز من تشاء. بس اسی چیز پہ میں اپنی اس بات کا، اس جملے کا اختتام کرتا ہوں کہ کھا کھلا بچا کے نہ رکھ، کھا کھلا بچا کے نہ رکھ، کل کی روزی کل ملے گی. تو فلاح پا جانے والوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم عیدی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے. دنیا کے سب سے بڑے والنٹیئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ہمارے جو 5 امام ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. 12 اماموں کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہم ان لوگوں کو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ فلاح کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ان کی پیروکاروں میں نکل جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت کے ساتھ. ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم چلتے جائیں مغرب کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ہم ترقی پا جائیں گے. ہم لوگ ڈرون بنا لیں، ہم لوگ نئی ایجادات کر لیں، ہم لوگ مغرب کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ہم ترقی کر لیں گے. میں کہتا ہوں، میری سوچ ہے، میرا مائنڈ ہے، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ امید کرتا ہوں کہ اس کو سمجھیں گے. تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. ہمیں بیک چلنا ہے، ہمیں صحابہ کی صف تک پہنچنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ہمیں انبیاء کی نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم نے بیک جانا ہے. ہماری ہسٹری 1400 سال پرانی ہے، ہمارے قوانین 1400 سال پرانے ہیں. اگر چائنا میں آج 2.5% زکوٰۃ، 2.5% سیلری ٹوٹل انکم، سالانہ انکم میں سے 2.5% کاٹا جاتا ہے، تو اسلام میں زکوٰۃ کی شرح بھی آئی تھنک سو یہی ہے. تو یہی فلاح ہے. لوگوں کی مدد کریں، جو غریب غربا ہیں ان کو روزگار مہیا کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو صرف بیکاری بنائیں، ان کو روزگار بنا کے دیں، ان کو نئے انیشیٹیوز لے کے آئیں، ان کو جو ہے نا وہ ایک نئی راہ دکھائیں، ان کو صراط مستقیم دکھائیں. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، تو عبادات کے یہ طریقے ان کو بتائیں. انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہم پہ ہوگا. جزاک اللہ. سنیے گا، ذیشان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے. جس طرح سے ہم نے فلاح کے اس عنصر کو، فلاح کے اس پہلو کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنایا، آؤ فلاح کی طرف، الفلاح ورڈ پہ، تاکہ ہم لوگوں کو فلاح کی باتیں بتا سکیں، ان کو بھلائی کی باتیں بتا سکیں. بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ ہم فلاح کے کام کر سکیں. کام فلاح کے کیا کر سکتے ہیں؟ کام فلاح کے یہ کر سکتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے عامر شاہ، اس کو ہم بلاتے ہیں، عامر بھائی آپ فوٹو شوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جب فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو اب کہنے کو تو ایک کام ہے کہ وہ فوٹو شوٹ صرف شادی میں ہوتا ہے، لیکن اب اس کا جو مقصد ہے فلاح والا، اس کو پروڈیوس کرنا ہمارے اپنے اینڈ پہ ہوتا ہے. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں عامر بھائی آئیں کچھ دین کی باتیں کریں، کچھ آپ کے کیمرے سے کچھ ایسی شوٹنگ ہو جس کا ثواب جو آپ کو تا قیامت ملتا رہے. ٹھیک ہے، تو میں اسی طرح سے لوگوں کو کہوں گا کہ اپنے ہر کاروبار میں، اپنی ہر چیز میں فلاح کے لفظ کو، فلاح کے عنصر کو لے کے آئیں. لوگ ماشاءاللہ سے آج میں نے دیکھا باہر افطاری کے ٹائم بہت سارے لوگ خیرات کر رہے تھے. کووڈ-19 کا دور ہے
اور جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے دسترخوان ویران ہوتے ہیں. اللہ ایسی وبا سے ہمیں محفوظ رکھے. سب سے پہلے سب لوگ اس پہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافیاں مانگیں, یہ ہماری آزمائش ہے. تو پارسل دے رہے تھے تو وہ بھی لوگوں کی ایک فلاح ہے, لوگوں کا ایک جذبہ ہے اس مہینے کے توسط سے. غریب لوگوں کو جن کو روزگار نہیں ملتا, تو میں یہ چاہوں گا کہ آئیں, آگے بڑھیں, بھلائی کے کام کریں, اللہ کو جو پسند ہیں وہ کام کریں, لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں. اگر عزت و تکریم چاہتے ہیں تو اللہ کے لوگوں کی عزت و تکریم کریں. آپ کو خود بخود اللہ جو ہے نا وہ عزت سے نوازے گا. تذل من تشاء تعز من تشاء. بس اسی چیز پہ میں اپنی اس بات کا, اس جملے کا اختتام کرتا ہوں کہ کھا کھلا بچا کے نہ رکھ, کھا کھلا بچا کے نہ رکھ, کل کی روزی کل ملے گی. تو فلاح پا جانے والوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم عیدی صاحب کے نقش قدم پہ چلیں گے. دنیا کے سب سے بڑے والنٹیئر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے. ٹھیک ہے, صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں گے. ہمارے جو 5 امام ہیں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. 12 اماموں کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ہم ان لوگوں کو جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے, ہمارے اولیاء اللہ ہیں, ان پہ جو ہے نا وہ فلاح کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ان کو ان کی پیروکاروں میں نکل جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت کے ساتھ. جی ضرور. ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم چلتے جائیں مغرب کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ہم ترقی پا جائیں گے. ہم لوگ ڈرون بنا لیں, ہم لوگ نئی ایجادات کر لیں, ہم لوگ مغرب کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو ہم ترقی کر لیں گے. میں کہتا ہوں, میری سوچ ہے, میرا مائنڈ ہے, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ امید کرتا ہوں کہ اس کو سمجھیں گے. تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, ہمیں بیک چلنا ہے, ہمیں صحابہ کی صف تک پہنچنا ہے, ان کی پیروی کرنی ہے, ہمیں بیک جانا ہے. ہماری ہسٹری 1400 سال پرانی ہے, ہمارے قوانین 1400 سال پرانے ہیں. اگر چائنا میں آج 2.5% زکوٰۃ, 2.5% سیلری ٹوٹل انکم, سالانہ انکم میں سے 2.5% کاٹا جاتا ہے, تو اسلام میں زکوٰۃ کی شرح بھی آئی تھنک سو یہی ہے. بالکل اسی طرح. یہی فلاح ہے, لوگوں کی مدد کریں, جو غریب غربا ہیں ان کو روزگار مہیا کریں. میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو صرف بیکاری بنائیں, ان کو روزگار بنا کے دیں, ان کو نئے انیشیٹیوز لے کے آئیں, ان کو جو ہے نا وہ ایک نئی راہ دکھائیں, ان کو صراط مستقیم دکھائیں. حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے, تو عبادات کے یہ طریقے ان کو بتائیں. انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہم پہ ہوگا. انشاءاللہ. عاقب بھائی, جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یورپ کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرنا, یورپ کے پیچھے نہیں جانا آگے بڑھنے کے لیے, بلکہ ہمیں اپنے آباء و اجداد, اپنے صحابہ کرام, اپنی جو ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو آج کل کافی سارے لوگ, ہماری یوتھ خاص طور پہ نوجوان, وہ ویسٹرن کلچر کی طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری 1400 سال کی ہسٹری کا. تو آپ اس پہ کس طرح سے روشنی ڈالیں گے؟ جناب, بات وہی آ جاتی ہے, پروڈکٹیوٹی کاؤنسلنگ. وہ سبق ہم نے بھلا دیا جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا تھا. ہمیں وہ اسباق یاد کرنے ہیں, ہمیں ان اسباق کو حفظ کروانا ہے اپنے بچوں کو, اپنے جونیئرز کو, اپنے سینئرز کو. بالکل اسی طرح ہے. اور اب بھی تو ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ ابھی ایک پیش رفت ہوئی ہے, اس کو کہہ لیں ایجوکیشن سسٹم میں, کہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی کی ڈگری تب ملے گی آپ کو گریجویشن کی جب آپ قرآن مجید ایک دفعہ جو ہے مکمل کریں گے. تو امید, بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اگر یہ بات حکومت نہ کرتی تو انشاءاللہ محمد عاقب دانیال ہر یونیورسٹی کے باہر کھڑا ہو کے خود پڑھا رہا ہوتا کہ آج اسلامیت کا لیکچر لینا ہے. بہت اچھی سپیچ عاقب بھائی نے کی ہے ماشاءاللہ ختم نبوت پہ, اور ہم سب کا یقین ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا حل پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, اور یہ بہت ہی ایک کریٹیکل سچویشن ہے. مغرب کے لوگ اٹھ کے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گستاخی کرتے ہیں. تو اس کے بعد کووڈ کی بات ہو رہی تھی, تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب گھر سے باہر آئیں جائیں, آپ لوگ ماسک پہنیں, جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں. اس کے بعد جو مریض ہیں کووڈ کے, میرے اپنے انکل جو ہے وہ الائڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں,
تو خصوصی طور پہ ان کے لیے بھی دعا کریں, اور اپنے تھینک یو سو مچ, اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور اپنے جو ہے وہ ماسک پہن کے رکھیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کہ بھائی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ چینل سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا ہے, اور اس کا نام الفلاح ہی کیوں, ٹھیک ہے, اور اس کے کیا مقاصد کیا ہیں, اور آپ کیا جو ہے فیوچر اس کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ ناظرین کو بتاتے چلیں آپ نے کویسچن پوچھ لیا. اچھا خیر آپ تو جانتے ہیں اس چیز کو, آپ نے مجھ سے اس لیے پوچھا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیں. خیر کوئی نہیں, بتاتے ہیں. چینل کو سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ ایسا سیٹ اپ سٹارٹ کر سکیں, ہمارے معاشرے میں جو معذور, بے سہارا, یتیم, مسکین لوگ ہیں, ان کی فلاح کا کام ہو سکے. یہ ایک مونیٹائزڈ یوٹیوب چینل ہے جس کی ساری انکم آپ لوگوں کے ویوز سے جو انکم آئے گی, آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, تو ہم نے بھی اسی میڈیم کا سہارا لیا ہے, اور ہم ساری کی ساری چیریٹی کریں گے. اس سے ہوگا کیا, اس سے کوئی 10 سے 12 لوگوں کے خاندانوں کا, 12 لوگ نہیں 12 خاندانوں کا خرچہ چلے گا انشاءاللہ. اور اس چینل پہ جو محنت کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہم نے سٹارٹ اس کو لیا. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی زبردست پارٹنر, جن کی وجہ سے آج کا یہ شو منعقد ہوا ہے, عامر شاہ صاحب ہیں النجف پروڈکشن سے. انہیں کی بدولت آج ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آپ آف دا سکرین وہ موجود ہیں, اور ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے پاس آج اس ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کی نیکی اس رمضان المبارک میں پڑ چکی ہے. ہم نے جو دین کی بات کی ہے اس کو سن کے جن لوگوں کو ثواب پہنچے گا, جن لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے گی ہماری بات, جن کی زندگیاں سنوریں گی, سوسائٹل چینج آئے گا, سوشل چینج آئے گا, ان سب کا کریڈٹ, ان سب کی نیکی, ان سب کا ایک جو ہے وہ ثواب ان لوگوں کو پہنچے گا جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے. بھلے اس نے چھوٹی سی نیکی کی, آپ لوگ اگر ایک شیئر بھی کر دیں گے اس چینل کو تو وہ بھی ایک نیکی ہے, کیونکہ یہ نیکی کی بات ہے, یہ فلاح کی بات ہے. اور یہ فلاح پا جانے والے لوگوں کے پیروکاروں پہ چلتے ہوئے ہم نے الفلاح ورڈ کے نام سے اس چینل کو بنایا, اور جس کا ایک پروگرام ہم اس رمضان المبارک میں لے کے آئے ہیں, آؤ فلاح کی طرف. آؤ فلاح کی طرف. بالکل, بہت شکریہ عاقب بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اچھے ریمارکس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ آڈینس سے آپ نے بات کی اور اچھے میسج دیے. بہت بہت شکریہ. بیوٹیفل خبیب, تھینک یو سو مچ. آپ نے آج بہت زبردست انٹروڈکشن کروا دیا تھا میرا, تو اس کے علاوہ آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس شو کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا. آئی ایم ریئلی ویری اپریشیٹ یو. اینڈ ماشاء اللہ سے ذیشان بھائی کی جو آواز ہے وہ بہت زبردست تھی. اللہ کرے زور کرم اور زیادہ, آمین. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, تو اب پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم ذیشان بھائی کی طرف جو ہے وہ چلیں گے, ان سے ایک اور نعت سنیں گے. اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہوں گا, چونکہ چینل کا مقصد عاقب بھائی نے بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جتنی بھی ٹوٹل انکم, جتنی بھی انکم ہوگی, وہ چاہے لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, وہ لوگوں کی فلاح کے لیے جو ہے وہ خرچ ہوگی. تو اس میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں, اس کو سبسکرائب کر کے, اس کو شیئر کر کے, لائک کر کے, اور اس کے ویوز دے کے. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے, جو بھی ناظرین آپ سن رہے ہیں, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور اس فلاح کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اپنا حصہ ڈالیں. چلتے ہیں ذیشان کی طرف نعت سننے کے لیے. جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں, جس دن دیاں اکھیاں لگ گئیاں, اس دن دیا اکھیاں کھلیاں نے,
ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਓ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਤ ਸਮਝੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਤ ਸਮਝੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਣ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ।